एयरपोर्ट पर वो एग्जिट ले चुका था। अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए वो इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। उसकी शख्सियत और रौब दूर से ही देखने वाले को अपनी ओर खींच लेते थे। वो आज पूरे 5 साल के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुका था। अपने वतन, अपनी हवा की खुशबू को उसने गहरी सांस लेकर अपने अंदर महसूस किया तो उसकी रूह में एक अजीब सी ताजगी दौड़ गई। बाएं हाथ की कलाई पर बंधी एप्पल वॉच पर समय देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसका यहाँ आना कोई सरप्राइज तो नहीं था। उसने बीजान को कॉल करके बता दिया था, फिर भी अभी तक कोई उसे लेने नहीं आया था। मीरजाद को हल्की सी मायूसी हुई। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, अचानक उसके पीछे से किसी ने जोर से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम चौंक कर पीछे हटा। सरप्राइज! हंसता मुस्कुराता शरारती सा ताजा चेहरा उसके सामने आया था। वो हानिया थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी कजिन। मीरजाद के चेहरे पर एकदम से मुस्कान फैल गई। कभी तो इंसानों की तरह भी सरप्राइज दे दिया करो हानिया। लगता है चाची जान ने तुम्हें पैदा करने से पहले बंदर का तमाशा बहुत देखा था। उसने उसकी छोटी सी नाक पर चुटकी काटी और उसे छेड़ गया। और तुम मीरजाद आते ही ताने मारने लगे हो। लगता है ताई जान ने तुम्हें पैदा करते वक्त कुछ बहुत ही कड़वा खाया था। मजाल है जो 2 शब्द मोहब्बत के बोल लो। वो अचानक ही बच्चों की तरह रूठ गई तो मीरजाद उसे एकदम से अपनी बाहों में खींच गया, जैसे उसे मनाना उसकी आदत हो। उसे अपनी ये नटखट सी कजन बेहद प्यारी थी, जो सिर्फ कजन नहीं उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। आज तो वो उसके लिए खास तौर पर फुर्सत से तैयार होकर आई थी। मीरजाद ने उसे हल्के से खुद से अलग किया और इधर उधर देखने लगा। तुम अकेले ही मुझे रिसीव करने आई हो? लगता है तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे मिस नहीं किया। उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी घुल गई। हानिया को ये बात सीधा दिल पर जाकर लगी। क्या मैं अकेली काफ़ी नहीं हूँ? पता है 5 सालों में कितनी सदियां गुजर जाती हैं, और तुमने तो जैसे मुझे तड़पाने की कसम खा रखी थी। अब नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, और कहीं जाने भी नहीं दूंगी। बहुत कर ली तुमने अय्याशी। अंग्रेज लड़कियों की बाहों में झूलकर। उसकी बात सुनकर मीरजाद जोर से हंस पड़ा। इतना घटिया समझती हो तुम मुझे? मजाल है मैंने किसी लड़की की तरफ देखा भी हो, और ना ही मुझे मोहब्बत नाम की इस मुसीबत को गले लगाने का कोई शौक है। अच्छी भली जिंदगी को तबाह कर देती है ये मोहब्बत। उसके लहजे की सख्ती जैसे सीधे हानिया के दिल में उतर गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मीरजाद की छोटी बहन हिबा उसकी तरफ दौड़ती हुई आई। आई मिस यू सो मच लाला। वो उसके सीने से आकर कसकर लिपट गई थी, और उस पल जैसे वक्त थम गया था। मीरजाद की आंखें नम हो गईं। उसने झुककर बहन के माथे को प्यार से चूम लिया। अरे, असल में तो तुम और भी ज्यादा प्यारी हो गई हो। वीडियो कॉल पर तो बिल्कुल चुड़ैल लगती थी। वो उसे छेड़ते हुए बोला तो हिबा ने मुंह फुलाकर उसे घूरा। तो क्या मैं तो क्या मैं नहीं लग रही खूबसूरत? हानिया फिर से बीच में आई थी, जैसे उसकी तारीफ पर सिर्फ उसी का हक हो। मीरजाद ने उसे सिर से पांव तक गौर से देखा। खुले बाल जो नीचे आते आते खूबसूरत कर्ल्स में बदल जाते थे। टाइट जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता हुआ टॉप। वो काफी मॉडर्न लग रही थी। कानों में बड़े बड़े झुमके झूल रहे थे। मीरजाद हैरानी से बोला, ये हमारी हवेली के लोग इतने मॉडर्न कब से हो गए भाई? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था शहाब खान का परिवार लड़कियों के पहनावे के मामले में कितना सख्त था। मगर लगता है वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। इतने में उसके छोटे चाचा दराब खान भी वहां पर आ गए, और वो उनसे भी जाकर मिला। अपनों की संगत में जब वो हवेली पहुंचा तो जैसे हर तरफ ईद का सा माहौल हो गया था। पूरा खानदान जैसे उसके आने से मुकम्मल हो गया था। बीजान फूलों का हार हाथ में लिए उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। मीरजाद ने झुककर उन्हें सलाम किया और अगले ही पल उनके गले लग गया। मैंने आपको बहुत याद किया बीजान। आप तो अभी भी इतनी एक्टिव और यंग हैं। बिल्कुल नहीं लगता कि आप मेरी दादी हैं। उसकी बात पर बीजान खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी देखना तुम्हारी शादी पर कैसे भंगड़ा डालूंगी। तब तुम्हें और भी यकीन आ जाएगा कि मैं अभी भी जवान हूँ। अपने पोते पोतियों की शादी मैं पूरे पूरे शौक से करूंगी। उनकी बात जैसे मजाक में कही गई एक गहरी चोट थी, मगर मीरजाद बस मुस्कुराकर रह गया। फिर वो अपनी अम्मा साईं से मिला। शहनाज बेगम की आंखें नम थीं, जैसे बरसों का इंतजार आज पिघलकर आंसुओं में बह रहा हो। वो बार बार अपने बेटे को गले लगाकर खुद को यकीन दिला रही थीं कि वो सच में लौट आया है, ये कोई सपना नहीं। बाबा साईं जमीनों की तरफ गए हुए थे। ये सुनकर मीरजाद ने हल्की सी नाराजगी जताई। लगता है बाबा साईं मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी जागीरों की फिक्र है। उसकी आवाज में छुपी टीस साफ महसूस हो रही थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, शहनाज बेगम ने उसे समझाया। दरअसल सूराब खान ने हमारी कुछ जमीनों पर नाजायज कब्जा कर लिया है। आज उसी का फैसला है।
اسی لیے وہ میر حاکم کے ساتھ کوٹ گئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سوراب خان ہمیں کب سکون سے جینے دے گا۔ پہلے ہمارے خاندان کی ایک عورت چھین لی اور پھر اس کے حصے کی زمین بھی ہڑپ لی، اور اب ہماری دوسری جاگیر کے پیچھے بھی پڑا ہے۔ خدا اسے برباد کرے اس قارون کو۔ کہتے کہتے ان کا غصہ بد دعاؤں میں بدل گیا۔ میرجاد ایک پل کے لیے ٹھہر گیا، جیسے اس کے اندر کچھ گہرائی سے ہل گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم خوبصورت سا چہرہ ابھر کر آیا، جو اب اس سے بہت دور ہو چکا تھا۔ کاش وہ سب اتیت میں نہ ہوا ہوتا تو آج اس کی پھپھو اس کے ساتھ ہوتی، یعنی اپنی بیٹی مہاجبین کے ساتھ ہوتی۔ مہاجبین جسے میرجاد دل و جان سے چاہتا تھا، مگر اسے چاہت کا اظہار کرنا جیسے کسی جنگ کو چھیڑ دینے کے برابر تھا۔ 5 سال لندن میں بتانے کے باوجود وہ جانے کتنے خوبصورت چہرے اس کی نظروں سے گزرے تھے، مگر ہر بار ہر ایک چہرے کے پیچھے وہی معصوم سا چہرہ ابھر کر آتا، مہاجبین کا، جیسے اس کی روح پر صرف اسی کا نام لکھا ہو، جیسے وہ کسی ایسے وعدے کا قیدی تھا جو اسے 10 سال پہلے لیا گیا تھا۔ میرجاد، مجھے صرف آپ کی دلہن بننا ہے، مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے ہی شادی کریں گے۔ 10 سال کی معصوم مہاجبین 17 سال کے میرجاد سے یہ وعدہ لے رہی تھی، اور وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ ارے تم تو ابھی اتنی چھوٹی ہو، ابھی سے شادی کے بارے میں سوچنے لگی؟ تمہیں شادی کا مطلب بھی پتہ ہے؟ اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ جی میں تو روز شادی کرتی ہوں اپنے گڈے گڑیوں کی۔ میں نے سنا ہے جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، شہاب ماموں کی بھی شہناز مامی سے شادی ہوئی ہے۔ وہ اس کے کان میں رازدارانہ انداز میں مسکرائی تو میرجاد ٹھاکا لگا کر ہنس پڑا۔ اوہ، یہ تو بڑی کام کی بات بتائی تم نے، ورنہ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچھا، وعدہ کرتا ہوں جب تم 20 سال کی ہو جاؤ گی تو میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ اور مہاجبین کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو۔ دیکھو، مکر مت جانا اور کسی دوسری لڑکی کو اپنی دلہن مت بنانا، ورنہ میں اس کے بال نوچ لوں گی۔ وہ چھوٹی سی جنگلی بلی بن گئی تھی اور میرجاد دیر تک ہنستا رہا تھا، مگر آج وہی یاد کر کے دل اس کو چیر رہا تھا۔ اسے پھر سے اداس کر گئی تھیں اس کی یادیں۔ 10 سال پہلے اس کی بدبا پھوپھی شگفتہ بیگم اپنی 10 سال کی بیٹی مہاجبین کے ساتھ یہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھیں، یا پھر یوں کہیں انہیں نکال دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے سوراب شاہ کا رشتہ سویکار کر لیا تھا، جو شہاب شاہ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس دن کے بعد حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے شگفتہ اور مہاجبین پر بند کر دیے گئے، اور میرجاد اس ننھی سی گڑیا سے ملنے سے محروم کر دیا گیا، جسے وہ ہر پل ہر سانس میں یاد کرتا تھا۔ شہاب شاہ گاؤں کے سب سے بڑے سردار اور سرپنچ تھے، اور اپنے چھوٹے بھائی دراب شاہ کے ساتھ اسی حویلی میں رہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، 25 سال کا میر حاکم شاہ اور 30 سال کا میرجاد، اور 24 سال کی ان کی چھوٹی بیٹی ہیبا۔ چھوٹے بھائی دراب شاہ کا ایک بیٹا قاسم شاہ اور ایک بیٹی ہانیہ تھی، جو ہیبا کی ہی ہم عمر تھی، 24 سال کی۔ قاسم شاہ اور ہیبا شاہ کی سگائی بچپن میں ہی بڑوں نے طے کر دی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند بھی کرتے تھے۔ ان کی محبت کبھی چھپی نہیں رہی تھی۔ دراب شاہ کی بیوی بلقیس بیگم تھی اور شہاب شاہ کی بیوی شہناز بیگم۔ 5 سال پہلے جب قاسم اور ہیبا کی سگائی ہوئی تو اسی وقت شہناز بیگم نے بلقیس بیگم سے میرجاد کے لیے ہانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اس طرح دونوں عورتوں کے بیچ یہ رشتہ طے ہو گیا، اور گھر کے مردوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ غیر برادری کے رشتوں کے سخت خلاف تھے۔ مگر میرجاد اس سب سے بالکل انجان تھا۔ وہ ہانیہ کو صرف ایک کزن اور دوست کی طرح دیکھتا تھا، مگر ہانیہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی، جیسے اس کی دنیا ہی میرجاد سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہو۔ لیکن میرجاد شاید کسی اور ہی وعدے کا بندھا ہوا تھا، یا پھر کوئی ایسا جادو جو اسے پوری طرح جکڑے ہوئے تھا، جو اسے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ بابا سائیں سے اس کی ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی تھی۔ شکر ہے بیٹا، تم واپس لوٹ آئے ہو۔ اب میری ذمہ داریوں کا بوجھ کچھ تو کم ہوگا۔ ویسے تو میر حاکم سب اچھے سے سنبھال رہا ہے، مگر بڑا بیٹا باپ کا سہارا ہوتا ہے، وہ بڑے ہی فخر سے بولے تھے۔ ذمہ داریاں تو یہ بعد میں سنبھالے گا، پہلے اس کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ بیجان جیسے کچھ زیادہ ہی بےتاب تھیں، اس کے سر پر صحرا سجانے کی بات کرتے ہی بیجان جیسے کھل اٹھیں۔ ارے حویلی میں کتنی رونق لگے گی، میلے سا ماحول ہوگا، ہنسی خوشی شور شرابہ، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ تو صرف سوچ کر ہی جھومنے لگیں، اور کھانے کی میز پر بیٹھے سب لوگ مسکرا دیے۔ ہانیہ حالانکہ تھوڑا سا جھیپ گئی تھی، جیسے اچانک آئی اس بات نے اس کے گالوں پر شرم کی لالی بکھیر دی ہو۔ ابھی تو میں واپس لوٹا ہوں، اتنی بھی جلدی کیا ہے شادی کی؟ اور مجھے بھی شادی وادی نہیں کرنی، میرجاد نے جیسے صاف صاف اعلان کر دیا۔
ارے کیوں نہیں کرنی شادی؟ یہی تو عمر ہوتی ہے، اور ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نے جو منمانی کرنی تھی کر چکے، اب تمہارے آتے ہی ہم شادی کی تاریخ طے کریں گے، شہناز بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو میرجات کا ماتھا ہلکا سا سکڑ گیا۔ پہلے لڑکی تو ڈھونڈیے، لڑکی ڈھونڈنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ اس نے جیسے ہلکا سا وروଧ کیا، یا یوں کہو ایک بہانہ بنایا، تو سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ جب گھر میں ہی لڑکی موجود ہے تو باہر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بھی نہ میرجات، بالکل بچوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ کب سے تمہاری شادی ہانیہ کے ساتھ طے کر رکھی ہے ہم لوگوں نے، تمہارے آتے ہی رسم ہوگی پھر شادی کی تاریخ۔ شہناز بیگم کی بات جیسے پتھر کی طرح گر کر میرجات کے دل میں دھس گئی۔ بلکہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ قاسم اور ہبا کی شادی بھی ساتھ ہی کر دی جائے؟ بلقیس بیگم نے یہ کہا تو ہبا کے چہرے پر لالمہ دوڑ گئی۔ قاسم شاہ نے مسکرا کر ہبا کی اور دیکھا، اس کے دل میں تو جیسے خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ قاسم ہبا سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، مگر میرجات اس کا نبالہ گلے میں ہی اٹک گیا، جیسے سانس تک رک گئی ہو۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بے چینی اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ اس نے ہانیہ کے بارے میں کبھی بھی اس نظر سے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس کے لیے بس ایک اچھی دوست کی طرح رہی تھی، ایک پیاری سی کزن، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا وہ ایسی لڑکی سے شادی کر لے جو اس کے دل میں کہیں تھی ہی نہیں، اور اس احساس سے کنارہ کر لے جو صرف اس کے دل میں بسا تھا؟ مگر اس حویلی میں جس کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ عجیب سی الجھن میں گھر گیا تھا۔ تبھی اچانک ہبا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہبا اور قاسم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگر اس نے اس رشتے سے انکار کیا تو کیا اس کی بہن کی خوشیاں خطرے میں پڑ جائیں گی؟ کیا ہبا کی مسکان کے لیے اسے اپنے دل کی قربانی دینی چاہیے؟ یہ سوال اسے اور بھی زیادہ بے چین کر رہا تھا کہ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد بنا انتظار کیے دروازہ کھل گیا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سامنے ہانیہ کھڑی تھی مسکراتی ہوئی، اس کے چہرے پر جیسے اندر دھنش کے رنگ سجے ہوئے تھے۔ میرجات اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ آؤ پٹاخہ لڑکی، خیریت؟ اس وقت میرے کمرے میں؟ کیوں میں نہیں آ سکتی کیا؟ اس نے نقلی ناراضگی سے کہا۔ اور اب تو میں پورے حق سے آ سکتی ہوں، ہے نا؟ وہ اچانک اس کے کندھے سے لگ کر ایک ادا سے بولی، تو میرجات نے ہلکے سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ جی نہیں، یوں کسی لڑکے کے کمرے میں نہیں آتے، اس نے نرمی سے کہا۔ تو ہانیہ حیران رہ گئی۔ میں کسی کے کمرے میں نہیں، اپنے ہونے والے شوہر کے کمرے میں آئی ہوں۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ میرجات کچھ پل کے لیے لاجواب رہ گیا۔ ابھی شوہر بنا تو نہیں ہوں نا، اسی لیے احتیاط ضروری ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے بچ رہا تھا، کیونکہ اس نے کافی گہرے گلے والا نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور بار بار اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ کم آن میرجات، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے شریف کیوں بن رہے ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم لندن میں لڑکیوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے تھے، اور ہمارا رشتہ تو اب بالکل جائز ہونے والا ہے۔ تم نہیں جانتے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، کتنا تڑپی ہوں تمہارے لیے۔ ہانیہ جذباتوں میں بہتی جا رہی تھی۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے، بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور بے خیالی میں اس کے چہرے کے قریب آ کر اپنے نرم ہونٹوں سے اس کے گال پر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ میرجات جیسے سن رہ گیا، اسے سچ میں ہانیہ سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ اس نے ترنت اس کے بازو پیچھے ہٹائے اور اسے خود سے دور کر دیا۔ جاؤ ہانیہ، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کڑواہٹ آ گئی تھی، مگر ہانیہ جاتے جاتے اس کے دوسرے گال پر بھی اپنا اسپرش چھوڑ چکی تھی۔ گڈ نائٹ کہتی ہوئی چلی گئی۔ اب میرجات اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے ہانیہ کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ بے شک وہ ماڈرن دور کا لڑکا تھا، بہت کچھ دیکھ چکا تھا، مگر اپنے لیے وہ ایک سلجھی ہوئی، شرم اور حیا سے بھری لڑکی چاہتا تھا، اور انایاس ہی ایک چہرہ پھر سے اس کی نظروں کے سامنے آ کر گھوم گیا تھا۔ دل کا بوجھ اور بھی بھاری ہو گیا۔ لاؤنج میں تیز قدموں کی آہٹ گونجی۔ بابا سائیں، آپ مجھے نہ روکتے تو میں اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں دھمکی دینے کی؟ میر حاکم اور شہاب خان غصے سے بھرے ہوئے اندر آئے۔ ارے کیا ہو گیا؟ کسے چھلنی کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ شہناز بیگم ایک دم گھبرا کر بولی۔ میرجات بھی جو ٹی وی دیکھ رہا تھا ترنت ان کی طرف مڑا۔ اماں سائیں، اس گاؤں میں ہمارے دشمن کون ہیں؟ جن کا نام لیں، سوراب خان اور اس کا بیٹا، جو ہمارے جانی دشمن ہے۔ آج زمینوں کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو اس کا بیٹا شاہنواز خان مجھے دھمکی دے رہا تھا، کہہ رہا تھا اب دیکھنا میں کیسے بدلہ لیتا ہوں۔ میر حاکم کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا، جیسے وہ سچ میں اسے وہیں ختم کراتا۔
शहनाज बेगम का चेहरा एकदम से फक पड़ गया। मीरजाद भी खड़ा हो गया। अम्मा साईं, आप परेशान मत होइए। कबीले के सरदार एक दूसरे को ऐसी धमकियां देते रहते हैं, आप बस चिल करें। उसने उनके कंधों के चारों तरफ अपनी बाहें डालकर उन्हें संभालते हुए कहा। मगर उन्हें क्या पता था कि इस घर पर कैसी कयामत टूटने वाली है जो सब कुछ तहस नहस करके रख देगी। हिबा और हानिया साथ साथ कॉलेज जाती थीं, ढेर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर के साथ। मगर हानिया को आज खुद गाड़ी चलाने का शौक चढ़ गया था, इसीलिए उसने ड्राइवर को घर पर ही छोड़ दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी को चकमा देकर अपनी कार फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ा दी। हिबा डर से चीख रही थी। सड़क सुनसान थी और रफ्तार बेकाबू। हानिया, पागल हो गई हो क्या? हिबा डर से कांपती हुई चीखी थी। मैं बाबा जान से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, वो तुम्हारा कॉलेज जाना ही बंद कर देंगे। पता नहीं गार्ड्स की गाड़ियां कहाँ रह गईं। उसकी आवाज़ में साफ घबराहट थी। मगर हानिया बेफिक्र हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे तुम तो हर वक्त तो डरी सहमी रहती हो, जैसे हम किसी बहुत बड़े खतरे में हों। मगर इस बार खतरा सच में उनके सामने खड़ा था। अचानक ब्रेक की तेज चीख सुनाई दी। गाड़ी झटके से रुकी क्योंकि ठीक सामने एक जीप आकर अड़ गई थी। हिबा का चेहरा एकदम से ही सफ़ेद पड़ गया था। दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। चारों तरफ अनहोनी का डर छा गया था क्योंकि उसे जीप से उतरने वाला कोई और नहीं बल्कि शाहनवाज खान था, वही जिसकी गंदी नज़र पहले से ही हिबा पर थी। उसकी आंख में साफ दरिंदगी थी। वो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। अगले ही पल उसने गुस्से में कार का दरवाजा झटके से खोला और हिबा का बाजू पकड़कर उसे बेरहमी से बाहर खींच लिया। हिबा दर्द से तड़प उठी। हानिया का दिल जैसे मुंह को आ गया। वो जोर जोर से चिल्लाई मगर शाहनवाज तुरंत उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में खतरनाक चेतावनी चमक रही थी। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें मुंह लगाने के मूड में नहीं हूँ। शिकार मेरे हाथ लग चुका है। उसने हिबा की तरफ घूमते हुए गुर्राया। उसकी आवाज़ में ऐसी वहशत थी कि दोनों की रूह कांप उठी। छोड़ो मुझे कमीने इंसान, तुम जानते नहीं हो मेरे बाबा साईं और लाला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कच्चा चबा जाएंगे तुम्हें। हिबा पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती हुई चीखी। उसकी आवाज़ में डर भी था और हिम्मत भी। मगर हालात अब उनके काबू से बाहर निकलते जा रहे थे। वो सब बाद में देखा जाएगा, अभी तो मैं तुम्हारा स्वाद चखना चाहता हूँ। कसम से इतने अरसे के बाद तुम हाथ लगी हो, जी भर के दावत उड़ाऊंगा तुम्हारी। उसकी आवाज़ में वहशीपन टपक रहा था। ये कहते हुए वो हिबा को जबरदस्ती जीप में घसीट कर बिठा चुका था और हानिया बस चीखती रह गई। उसकी आवाज़ सुनसान सड़क पर गूंजती रही। जीप धूल उड़ाती हुई दूर निकल चुकी थी। कुछ पल के लिए जैसे हानिया का दिमाग सुन्न हो गया। फिर अचानक उसे होश आया। वो घबराकर कार की तरफ बढ़ी कि किसी को कॉल करे, मगर तभी अचानक पीछे से किसी ने कपड़ा उसकी नाक पर रख दिया। तेज गंध उसके दिमाग पर छा गई। उसकी आंखें भारी होने लगीं और अगले ही पल वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। उसे अंदाजा नहीं था कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इसकी सजा उसे पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। जब ये खबर हवेली तक पहुंची तो जैसे हवेली में एक भूचाल आ गया था। गार्ड्स हानिया को घर ला चुके थे और हानिया अब भी बेहोश थी और हिबा का कोई नामो निशान नहीं था। शहाब शाह और कासिम शाह एक साथ हवेली से बाहर निकले। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बाबा साईं, आज तो उसे जान से मार दूंगा। ये सब उसी की करतूत है। मीर हाकिम भी गुस्से में उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। कासिम को हर पल हिबा की चिंता सता रही थी। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो चुका था। पीछे बिल्किस बेगम और शहनाज बेगम सदमे से टूट चुकी थीं, जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मीरजाद हवेली में नहीं था, वो किसी काम से शहर गया था। शाह खानदान की गाड़ियां गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ रही थीं। आज एक जंग छिड़ने वाली थी सूराब खान के साथ, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने शाह खानदान की इज्जत को इस तरह ललकारा था। मीरजाद काफी देर से हवेली वापस लौटा था। रात के करीब 11 बज चुके थे। उसका फोन भी बंद पड़ा था, वरना वो अपने देर से आने की खबर दे देता। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरा, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की फिजा एक अजीब से मातम में डूबी हुई थी। उसका दिल अचानक ही जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से अंदर बढ़ा, तभी शहनाज बेगम के रोने की आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी। वो भागता हुआ लॉन्च में दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर जैसे उसकी सांसें थम गईं। हानिया की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और वो शहनाज बेगम के घुटनों पर सिर रखे बैठी थी। हवेली में कोई मर्द मौजूद नहीं था। मीरजाद के छठे इंद्रिय ने जैसे खतरे की घंटी बजा दी। अम्मा जान, क्या हुआ है?
آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھبرا کر ان کی طرف لپکا۔ شہناز بیگم ترنت اٹھی اور میرجات کے سینے سے لگ گئیں۔ بہی ہوا میرجات جس کا ڈر تھا وہ اسے لے گئے۔ میری پھول سی نازک بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی، پلیز تم جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ، خدا کے لیے۔ ان کی ٹوٹی ہوئی آواز نے میرجات کے اندر کچھ چیر کر رکھ دیا۔ اسے لگا جیسے اس کی روح چھلنی ہو گئی ہو۔ ہبا کہاں ہے ہبا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ وہ تو صبح ہانیہ کے ساتھ کالج گئی تھی نا، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ایک دم سے ہانیہ کی طرف بڑھا۔ ہانیہ ڈر کر سمٹ گئی۔ میرجات کو لگا جیسے وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ سب سہم گئے کہ تبھی اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا اور شہاب شاہ اندر آئے۔ ان کا چہرہ ٹوٹا ہوا تھا، آواز میں ہار صاف جھلک رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ہماری عزت مٹی میں مل گئی۔ یہ شبد سنتے ہی جیسے سب کے جسم سے جان نکل گئی۔ میری بچی کی؟ اسے جھاڑیوں میں پھینک کر وہ خود بھاگ گیا، کائر کی طرح۔ مگر میں ان کے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ میں شہاب علی شاہ قسم کھاتا ہوں، جس طرح انہوں نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میں بھی انہیں زندہ دفنا دوں گا۔ شہاب شاہ صدمے اور غصے سے کانپتے ہوئے بولے، اور میرجات جیسے پتھر بن کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی دنیا ایک ہی پل میں بکھر چکی تھی۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، ہمارے گھر کی عزت کو نیلام کر دیا۔ آج میرجات کو احساس ہوا کہ جسم سے جان کیسے نکلتی ہے۔ بابا سائیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہبا کہاں ہے؟ میں اسے صحیح سلامت لے کر آؤں گا۔ وہ ابھی مڑا ہی تھا کہ حویلی کی دہری پر ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا جسم رکھ دیا گیا، اور اس پل جیسے وقت تھم گیا۔ چاروں طرف سناٹا، پھر اچانک چیخوں اور ماتم کی آوازیں گونج اٹھیں، جیسے پوری حویلی میں دکھ کی آگ لگ گئی ہو۔ قاسم شاہ کا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ اپنی جان ہبا کے جسم میں ڈال دے۔ شاہنواز فرار تھا اور سوراب خان بھی گاؤں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی موت اس کے پیچھے پڑی ہے۔ معصوم سی ہبا کا چہرہ دیکھ کر میرجات کی روح انگاروں پر جل رہی تھی، جیسے اس کے اندر سب کچھ راکھ ہو چکا ہو۔ شاید اب اسے کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میرجات کے لیے اس کی بہن ہبا کیا تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ تو شہر گیا تھا اس کے برتھ ڈے کے لیے سرپرائز گفٹ لینے۔ اس نے تو اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنے دل تک کی قربانی دے دی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا؟ کیسے سب کچھ ایک ہی پل میں اجڑ گیا تھا؟ وہ اس قبیلے کی دشمنی کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ 3 دنوں تک حویلی میں ماتم چھایا رہا، ہر کوئی رو رو کر بے حال تھا۔ شہناز بیگم تو بیٹی کے غم میں بستر سے ہی لگ گئی تھیں۔ بیجان سچ میں بوڑھی لگنے لگی تھیں، جیسے اچانک کئی سال ان پر گزر گئے ہوں۔ میر حاکم تب سے گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ ہر حال میں شاہنواز کو ڈھونڈ کر اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ قاسم شاہ صدمے میں پتھر سا ہو گیا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کی اور ہبا کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ جسے بچپن سے چاہتا تھا، جو اس کی زندگی بننے والی تھی، مگر قسمت کی کیسی بے رحمی کہ اس کے ہونے والی دلہن کے ساتھ اتنی درندگی ہوئی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس درد کا بدلہ کیسے لینا ہے۔ میرجات ہبا کی قبر کے پاس بیٹھا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی معصوم سی کلی کی زندگی تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھن چکی تھی۔ ایک ایسی جگہ چلی گئی جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میرجات کا سپنا تھا کہ وہ اپنی بہن کو بھی اپنی طرح ایک سیلف انڈیپینڈنٹ زندگی دے گا، اسے اس حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکال کر پڑھنے کی آزادی دلائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر اب وہ نہیں رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ وہ اس سے پہلے بھی ٹوٹا تھا، ٹھیک ایسے ہی 10 سال پہلے، جب ان کے خاندان پر ایک اور قیامت ٹوٹی تھی، جب اس کی پھوپھی نے پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر سوراب خان کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ شہاب خان کی سوراب سے پرانی دشمنی تھی۔ وہ کسی بھی حالت میں سبینہ کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سبینہ ان کی اکلوتی بہن تھی اور شہناز کے بھائی کی بیوہ تھیں۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد وہ اپنی بیٹی مہاجبین کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے لگی تھیں، مگر جب سوراب نے انہیں شادی کا پرستاؤ دیا تو انہوں نے حامی بھر لی، کیونکہ وہ ساری عمر اپنے بھائیوں پر بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے سوراب خان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سوراب کو صرف ان کی جائیداد میں دلچسپی تھی۔ شہاب شاہ اپنی بہن کے اس فیصلے سے اتنا ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا اگر انہوں نے سوراب سے شادی کی تو اس حویلی میں ان کا قدم رکھنا بھی منع ہوگا۔
उस वक्त मीरजाद सिर्फ 17 साल का था और महाजबीन से बेहद जुड़ा हुआ था। वो मासूम सी गुड़िया उसकी जान थी, जो हर वक्त उसके आसपास रहती, कभी उसके कंधों पर चढ़ जाती, कभी उसकी बाहों में सिमट जाती। मगर जब महाजबीन उसे दूर चली गई तो जैसे उसकी दुनिया ही सूनी हो गई। वो बहुत अकेला हो गया था, उसे हर पल याद करता, कभी कभी तो छुपकर उससे मिलने भी चला जाता। मगर जब भी शहाब शाह को पता चलता, वो मीरजाद पर बहुत गुस्सा करते और उसे सख्ती से कहते, अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मीरजाद तब से ही हवेली और कबीले के माहौल से डरने लगा था, इसीलिए वो शहर जाकर पढ़ने लगा। मगर उसने कभी भी किसी लड़की से वैसी दोस्ती, वैसी मोहब्बत नहीं की जैसी महाजबीन से थी। उसे उस वादे को निभाना था और महाजबीन ने उससे लिया था। इन पूरे 10 सालों में उसने कभी एक बार भी महाजबीन को नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने एक बार भी देख लिया तो शायद वो कभी खुद को उससे दूर नहीं कर पाएगा। वो शाम ढलते ही घर लौटा था और अब उसने ठान लिया था कि अपनी बहन का बदला वो कबीले के पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि कानून के रास्ते से लेगा। वो शाहनवाज को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी के घर की इज्जत पर हाथ डालने का क्या भयानक अंजाम होता है। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में डूबा हुआ जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी अनहोनी का एहसास हुआ। लॉन्च में गहरी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे दीवारें भी गम में डूबी हों। सब लोग शायद अपने अपने कमरों में बंद थे। आज किसी ने खाने का भी ख्याल नहीं किया था, जैसे भूख भी इस घर को छोड़कर चली गई हो। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक हानिया कहीं से भागती हुई आई और उससे लिपट गई, और फिर बिल्कुल एक छोटे की बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मीरजाद एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गया, जैसे समझ ही न पाया हो कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उसने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा, उसे थामकर बेहद नरमी से उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। मुझे मुझे माफ़ कर दो मीरजाद, सारी गलती मेरी है। उस दिन मैंने ही हिबा की जान को खतरे में डाला था। मैं ही उसे खुद गाड़ी चलाकर कॉलेज ले जा रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी एक छोटी सी गलती उसे मौत के मुंह तक पहुंचा देगी। वो हिचकियों के साथ रो रही थी और मीरजाद बिल्कुल सन्न खड़ा रह गया। सच तो ये था, गलती चाहे किसी की भी रही हो, सजा तो हिबा ने ही भुगती थी। उसकी मासूम जिंदगी ही छिन गई थी। वो अभी हानिया को खुद से अलग करने ही वाला था कि अचानक लॉन्च का दरवाजा जोर से खुला और कासिम शाह गुस्से से उबलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लड़की की कलाई जकड़ी हुई थी, जिसे वो बेरहमी से घसीटता हुआ ला रहा था। वो लड़की लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? उसे पकड़ो जो गुनहगार है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ रोने और डर से टूट रही थी। उसका दुपट्टा गले में ढीला सा लटक रहा था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। मीरजाद एक पल के लिए ठिठक गया, फिर झटके से हानिया को खुद से अलग किया और कासिम की तरफ बढ़ा। कासिम अली शाह, कौन है ये लड़की और इसे इस तरह घसीट कर क्यों ला रहे हो? कि औरतों की इज्जत करना भूल गए हो तुम? उसने उस लड़की की तरफ देखे बिना कासिम से सख्ती से पूछा। मीरजाद, मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे अंदर आज एक तूफान उठा हुआ है, मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। आज मैं इसे बताऊंगा कि इसके भाई ने मेरी मासूम हिबा के साथ क्या किया। आज जब यही सब मैं इसके साथ करूंगा तो शाहनवाज खान भी वैसे ही तड़पेगा जैसे मेरा दिल जल रहा है। उसे लगता है कि हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डालकर उसका खानदान बच जाएगा। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। आज मैं दिखाऊंगा कि हम इज्जत की बेइज्जती का बदला उसी तरह लेते हैं। वो जहर भरी नजर उस लड़की को डालकर घूर रहा था कि तभी मीरजाद की नजर अनायास उस लड़के पर पड़ी और फिर वो वहीं जमकर रह गया, जैसे वक्त अपनी जगह पर रुक गया हो, जैसे उसके दिल में जलती हुई आग पर किसी ने और भी तेल डाल दिया हो, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि महाजबीन खड़ी थी। वही मासूम चेहरा जो हमेशा उसकी आंखों में बसा रहता था, मगर आज वो टूटी हुई, बिखरी हुई, डरी सहमी हालत में उसके सामने थी, जैसे उसकी सारी मासूमियत किसी ने बेरहमी से कुचल दी हो। वो डर से उसे देख रही थी। उसकी कलाई कासिम शाह की मजबूत पकड़ में थी, जिसे छुड़ाने में वो पूरी तरह थक चुकी थी। मीरजाद को लगा जैसे उसके पूरे वजूद को किसी ने तेज रफ्तार ट्रेन से कुचल दिया हो। अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा और तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। कासिम अली शाह, इस लड़की का हाथ छोड़ दो, ये मेरा हुक्म है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद से कोई फैसला करने की? मैं हिबा का भाई हूँ, क्या मैं मर गया हूँ जो तुमने सारे फैसले अपने हाथ में ले लिए? उसकी आवाज़ इतनी तेज और भर्राई हुई थी कि कासिम शाह खुद हैरान होकर उसे देखने लगा। तभी मीर हाकिम भी वहां पर आ गया, जो पिछले 3 दिनों से गायब था।
میرزاد تم نہیں جانتے اس قبیلے کی رسم و رواج. اگر ایک خاندان کی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے تو اس کا بدلہ صرف وہی خاندان نہیں بلکہ دوسرا قبیلہ بھی بھگتتا ہے. اس کی آواز میں ٹھنڈا زہر تھا. قاسم شاہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. بلکہ اس لڑکی کو میرے حوالے کرو. میں اس کی حالت ایسی کروں گا کہ کل جب اسے اس کے گھر بھیجوں گا تو انہیں سمجھ آئے گا کہ ہم لوگ بدلہ کیسے لیتے ہیں. میر حاکم کی یہ بات میر جات کے اندر کچھ توڑ گئی تھی، جیسے اس کی روح تک کانپ اٹھی ہو. کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ یہ ہماری پھوپھی کی بیٹی ہے؟ اس کی آواز درد اور غصے سے بھر گئی. کچھ تو شرم کرو. تم دونوں کو اس انتقام کی آگ نے اندھا کر دیا ہے، مگر میں اندھا نہیں ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر مہاجبین کا ہاتھ قاسم شاہ کی پکڑ سے چھڑا لیا. مہاجبین اب بھی سسک رہی تھی. اس کا پورا جسم ڈر سے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھیں ڈری ہوئی ہرنی کی طرح بس میر جات کو دیکھ رہی تھیں. مگر میر جات اسے نہیں دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں جو گھائل شیروں کی طرح اس پر جھپٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس خاندان کے مردوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ افسوس سے سر ہلاتا ہوا مہاجبین کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگا. اگر آج وہ وقت پر یہاں موجود نہ ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا. کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور باہر سیڑھیوں پر کھڑی ہانیہ کے دل میں جلن کے مارے اتھل پتھل مچ گئی. اندر وہ مہاجبین کو صوفے پر بٹھا کر خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. مہاجبین کا پورا شریر اب بھی کانپ رہا تھا. اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں. جب ان کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو جیسے ٹھہر گئیں، ہٹنا بھول گئیں. وہ بس اب وہ 10 سال کی معصوم بچی نہیں رہی تھی بلکہ پورے 20 سال کی ہو چکی تھی. مگر ان 10 سالوں کا فاصلہ ان کچھ پلوں میں جیسے مٹ گیا تھا. پہچان کی ہلکی سی چمک دونوں کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی، جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو اور اپنے اس پرانے رشتے کو پھر سے پہچان لیا ہو. مہاجبین کیسی ہو تم؟ میرجاد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بے حد نرمی سے پوچھا. اس کی آواز میں وہی پرانی محبت چھپی تھی. مگر مہاجبین کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں. کیسی ہو سکتی ہوں میں میرجاد؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. میں تم سے بہت شرمندہ ہوں. میرے بھائی نے تمہاری بہن کے ساتھ جو... وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی. میرجاد نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. کاش وہ اسے کسی اور حالت میں ملا ہوتا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرنے نہیں دیتا. مگر آج حالات نے دونوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا. اس نے جو کیا ہے اس کی سزا وہی بھگتے گا. ماہی، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی تم پر انگلی تک نہیں اٹھائے گا کیونکہ تم بے گناہ ہو. میرجاد نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کہا. اس کے لہجے میں یقین تھا، سکون تھا اور وہی پرانی محبت تھی. مہاجبین کے پورے وجود میں جیسے ایک عجیب سی سرشاری دوڑ گئی. یہ اسپرش، یہ احساس کتنا اپنا اپنا سا تھا، کتنا جانا پہچانا. وہ آج بھی اس چھوہن کو نہیں بھولی تھی. اس کی کانچ جیسی نیلی آنکھوں میں دھیرے دھیرے سکون اترنے لگا اور میرجاد اس کا چہرہ دیکھ کر اپنے غم کو ہلکا محسوس کرنے لگا، جیسے جلتے دل پر کسی نے ٹھنڈی بارش کر دی ہو. تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میرجاد پھرتی سے اٹھا اور دروازہ کھولا. سامنے ہانیہ کھڑی تھی. اس کے چہرے پر ہلکی سی کسک تھی. وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرجاد کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہو. میرجاد، مہاجبین کو میرے کمرے میں بھیج دو. وہ میرے ساتھ سرکشت رہے گی. تم پریشان مت ہو. اس طرح اس کا تمہارے کمرے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا. اس نے ہلکی سی سختی کے ساتھ کہا. میرجاد نے چپ چاپ سر ہلایا. پھر وہ مہاجبین کے پاس آیا. ماہی، جب تک میں یہاں پر ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں وعدہ کرتا ہوں. تم ہانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جاؤ، تھوڑا سا آرام کر لو. اس کی آواز پھر سے بے حد نرم ہو گئی. مہاجبین نے اس کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے ہانیہ کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی. دروازہ بند ہوتے ہی میرجاد جیسے تھک کر صوفے پر گر پڑا. آج پورے 10 سال کے بعد اس نے مہاجبین کو دیکھا تھا، مگر خوشی کی جگہ اس کے دل میں اور زیادہ درد بھر گیا تھا، کیونکہ وہ اسے اس طرح ان حالات میں نہیں ملنا چاہتا تھا. وہ ایک ایسی شخصیت کو کھو چکا تھا جو اس کی جان سے بھی پیاری تھی، اور اب وہ دوسری کو کھونے کا خیال بھی نہیں سہ سکتا تھا. اسے ہر حال میں مہاجبین کی حفاظت کرنی تھی. چوتھا دن بیت چکا تھا. آج ہبا کے غم کا 5واں دن تھا اور آج کی صبح بھی حویلی پر ایک بھاری سناٹا لیے اتری تھی، جیسے ہر دیوار رو رہی ہو. میرجاد صبح قریب 10 بجے اپنے کمرے سے باہر نکلا. ڈائننگ ہال میں سب لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے. کھانا سامنے رکھا تھا مگر کسی نے اسے چھوا تک نہیں تھا. شہاب شاہ گہری سوچ میں ڈوبے تھے. اچانک میرجاد کی آواز اس سناٹے کو چیر گئی. کیا سوچ رہے ہیں بابا سائیں؟
مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ ہم سب کی غیرت کہاں مر گئی ہے، یا شاید اس قبیلے کے اصول بدل گئے ہیں۔ ہمارے دشمن کی بیٹی ہمارے ہی گھر میں سکون سے رہ رہی ہے اور میرا خون کھول رہا ہے۔ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ اب کھل کر باہر آ چکا تھا۔ میر حاکم غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں بھی زندہ ہوں میر حاکم، یہ فیصلہ میں کروں گا کہ بدلہ کیسے لیں گے۔ ویسے بھی آج پنچایت بیٹھے گی، فیصلہ وہیں ہوگا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو ماننا پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ شہاب شاہ کی آواز میں سختی اور حکومت صاف جھلک رہی تھی۔ اگر ان گیدڑوں کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں تو ہمیں مجبوراً وہ سب کرنا پڑے گا جو ہماری شان کے خلاف ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی باپ یا بھائی اتنا بے حیا نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی کی زندگی اور عزت کو داؤ پر لگا کر خود چوہے کی طرح بل میں چھپا رہے۔ وہ ضرور باہر آئیں گے۔ شہاب شاہ کو اپنے فیصلے پر پورا بھروسہ تھا۔ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتے ہوئے میرجات کے قدم ایک پل کو تھم گئے۔ شہناز بیگم گم سمسی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں ہوش نہیں تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ بار بار معصوم بیٹی کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور ان کی آنکھیں نم کر جاتا۔ شہاب شاہ، مجھے اپنی بیٹی کا بدلہ چاہیے۔ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میری بیٹی کا قاتل پکڑا نہیں جائے گا، یا پھر آپ بنی کا فیصلہ مانگیے۔ جس طرح انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا، ہم بھی اسی طرح ان سے بدلہ لیں گے۔ شہناز بیگم کی بات نے شہاب شاہ کے اندر سلگتی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ میرجاد نے افسوس سے سر ہلایا۔ اماں جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا خون ہے۔ مہاجبین میری پھوپھی کی بیٹی ہے، اور بابا سائیں اپنی بہن کے رشتے کو بھول چکے ہیں، تو میرا خون ابھی سفید نہیں ہوا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی بہن کا بدلہ میں اسی سے لوں گا جس نے یہ سب کیا ہے، نہ کہ کسی اور معصوم لڑکی کو اس کی سزا بھگتنے دوں گا۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور اڈق فیصلہ بھی۔ بابا، آپ کچھ بولیے نا۔ اور بی جان، آپ کیسے پتھر دل ہو سکتی ہیں؟ وہ آپ کی ناتن ہے جسے کل قاسم شاہ زبردستی اٹھا کر لایا۔ پھوپھی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ آپ سب اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرجات جیسے اندر سے ہل گیا تھا ان لوگوں کی خاموشی پر۔ بی جان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ شاید وہ بھی بے بس ہو گئی تھیں۔ اگر وہ اپنی ناتن کے حق میں کچھ بھی کہتی تو شہناز بیگم اور بھڑک جاتی، کیونکہ انہیں سبینہ سے ہمیشہ سے شکایت رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ ہمیشہ ان کے بھائی بلی محمد کی بیوہ بن کر ہی رہیں، دوسری شادی کا فیصلہ کبھی نہ لیں۔ میرجاد اس گھر کی سیاستوں سے تنگ آ چکا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ہر حال میں مہاجبین کو کسی بھی ظلم سے بچائے گا۔ آج اسے شہر جانا تھا، اس نے وکیل سے بات کرنی تھی۔ مہاجبین شاید ہانیہ کے کمرے میں تھی، اس لیے وہ تھوڑا نشچنت تھا، مگر اس کا دل ابھی بھی اسی معصوم چہرے میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب اتہاس خود کو دہرانے نہیں دے گا۔ بابا سائیں، میں آج اپنے وکیل کے پاس جا رہا ہوں۔ میں نے رات کو ہی ایس پی سرمد سے بات کر لی ہے۔ پولیس ان دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اور بہت جلد وہ پکڑے جائیں گے۔ پھر ہم انہیں سخت سے سخت سزا دلوائیں گے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ فیصلہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہو، کیونکہ سزا صرف اصلی گنہگار کو ملنی چاہیے، کسی بے گناہ اور مجبور کو نہیں۔ اس کی آواز اب ٹھوس اور صاف تھی، جیسے اس نے اپنے راستے کا چناؤ کر لیا ہو۔ میرجات کی بات جہاں ہانیہ کو آگ ببولا کر گئی، وہیں میر حاکم بھی اسے غصے سے گھورنے لگا۔ لالا، آپ ان باتوں میں مت پڑیے۔ کل رات بھی آپ نے ہمارے فیصلے کے خلاف جا کر اچھا نہیں کیا، ورنہ اب تک انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی ہوتی۔ بس، شہاب شاہ کی کڑکتی ہوئی آواز پر سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں نے کہا نا، فیصلہ کرنے کا حق صرف میرا ہے، اسی لیے تم سب میرے فیصلے کا انتظار کرو۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھے اور باہر چلے گئے۔ اب حویلی میں ہر کوئی اسی فیصلے کے انتظار میں تھا۔ میرجات بھی بنا کچھ کہے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ سخت تھا۔ وہ شاہنواز خان کے خلاف FIR درج کروا چکا تھا۔ وہ کتنے دن چھپے گا؟ کبھی نہ کبھی تو پولیس اسے ڈھونڈ ہی لے گی، مگر اصلی مشکل کچھ اور تھی۔ وہ مہاجبین کو اپنے ہی گھر والوں سے کیسے بچائے؟ اسے جلدی ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ وہ ان کے غصے اور اصولوں کی بھیڑ چڑھ جاتی، کیونکہ یہاں دشمنی کا بدلہ عورتوں کی عزت کو کچل کر لیا جاتا تھا۔ میرجات کے جاتے ہی ہانیہ غصے سے جلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی، جہاں مہاجبین خاموشی سے بیٹھی تھی۔ 10 سال پہلے بھی جب وہ اس حویلی میں رہتی تھی، تب بھی میرجات کی ساری توجہ صرف اسی پر ہوتی تھی، اور ہانیہ تبھی سے اسے جلتی تھی۔ اسے میرجات کا ہر احساس، ہر نظر صرف اپنے لیے چاہیے تھا، اور آج اتنے سال کے بعد بھی وہی سب دہرایا جا رہا تھا۔ ہانیہ کا غصہ اب پھٹ پڑا۔
اس نے جھٹکے سے مہاجبین کے بال پکڑ کر اسے بستر سے نیچے گرا دیا۔ مہاجبین سہم کر نیچے گری۔ کیا ہے آخر تم میں ایسا، ہاں، کہ میرجات اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا بھی بھول گیا؟ مگر میں نہیں بھولی، سن رہی ہو نا تم، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تمہاری جگہ یہاں نہیں بلکہ کہیں اور ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کر آئی، حویلی کے پچھلے حصے میں جہاں ایک پرانا سا گودام بنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مہاجبین کو اندر دھکا دے کر بند کر دیا۔ اب نہ ہی بیجان کو پتہ چلے گا نہ ہی میرجات کو کہ تم کہاں ہو، دونوں کو ہی بہت ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، اس نے نفرت سے کہا اور واپس چلی گئی۔ پچھلے 2 دنوں سے مہاجبین اسی ٹھنڈے سنسان گودام میں ٹھٹر رہی تھی۔ زندگی اسے کس موڑ پر لے کر آئی تھی اسے خود یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کیسے میرجات نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اسی وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہی تھی، بچپن سے لے کر اب تک خود کو اس کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر ایک ہی پل میں اس کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میرجات نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ پچھلے 2 راتوں سے ٹھنڈ میں کانپ رہی تھی، اکیلی، بے سہارا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا قصور کیا تھا۔ گناہ اس کے سوتیلے بھائی نے کیا اور سزا اسے مل رہی تھی۔ ابھی تک اس کی عزت سلامت تھی، مگر کب تک؟ یہ ڈر ہر پل اس کے سینے کو جکڑ رہا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور قاسم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آج اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ وہ اس لڑکی کی حالت برباد کر دے گا اور پھر اسے واپس سوراب خان کے پاس بھیج دے گا، تاکہ اس کا گھمنڈ بھی اسی طرح مٹی میں مل جائے جیسے ان کا خود کا۔ مہاجبین ڈر سے سمٹ کر دیوار سے جا لگی جیسے ایک سہمی ہوئی چڑیا۔ اس نے قاسم شاہ کی آنکھوں میں وہ پاگل پن دیکھ لیا تھا اور اب اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ قاسم شاہ نے جھپٹ کر اس کے بال پکڑ لیے اور اس کا چہرہ اپنے قریب کھینچا۔ اس کے ڈر کی آخری حد ٹوٹنے والی تھی۔ وہ بھی تمہاری ہی طرح تھی، اتنی ہی خوبصورت، اتنی ہی معصوم، مگر اس کی معصومیت کو کچل دیا تمہارے بھائی نے۔ آج میں بھی تمہیں اسی طرح کچلوں گا۔ میرے غصے کو سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاسم شاہ کی آواز زہر سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مہاجبین کو فرش پر، اس کا شریر پہلے ہی ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور اب ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر قاسم شاہ کو جیسے اس کی بے بسی میں مزہ آ رہا تھا۔ جسے تم پکار رہی ہو نا، وہ آج نہیں آئے گا۔ ویسے بھی تمہارا تو فیصلہ ہو چکا ہے، یا تو تم ساری زندگی اس حویلی میں نوکرانی بن کر رہو گی یا پھر میرے نکاح میں بنی بن کر۔ مگر تم سے نکاح کرنا بھی میں ضروری نہیں سمجھتا۔ میں تمہیں ہر روز تڑپاؤں گا، ہر روز درد دوں گا، تاکہ میرے اندر کی آگ کچھ تو ٹھنڈی ہو۔ اس کی آواز درندگی سے بھری تھی۔ وہ کسی بھوکے شکاری کی طرح اس پر جھپٹا۔ مہاجبین کا دوپٹہ اس کے گلے۔ وہ پہلی بار کسی غیر مرد کے سامنے اس طرح بے بس کھڑی تھی۔ اس نے تو خود کو ہمیشہ پردے میں چھپا کر رکھا تھا، صرف اپنے حق کے رشتے کے لیے۔ یہ اپنا پن، یہ اپمان، یہ ڈر اسے اندر تک توڑ رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مر جائے، مگر موت اتنی آسان کہاں ہوتی ہے۔ قاسم شاہ اس کے اوپر جھکا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ مہاجبین نے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں بے گناہ ہوں، وہ میرا سگا بھائی بھی نہیں ہے۔ مجھے درد دے کر تم صرف اپنی پھوپھی کو درد دو گے، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب چکی تھی، مگر قاسم شاہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب اسے لگا کہ وہ طاقت میں اسے ہار رہی ہے تو اس نے اپنی آنکھیں کس کر بند کر لیں اور اپنے رب کو پکارا، کیونکہ اب وہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اور تبھی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کوئی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس نے جھٹکے سے قاسم شاہ کو مہاجبین سے الگ کیا اور اسے زور سے دیوار پر دے مارا، پھر بنا رکے اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تھپڑ جڑ دیے۔ لعنت ہے تمہاری مردانگی پر، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ تم اتنے گھٹیا سوچ کے مالک ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا اس طرح بدلہ لیا جاتا ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے میری بہن کا بدلہ لینے کا؟ تم تو میری بہن کے قابل بھی نہیں تھے۔ میرجات غصے میں اس کا کالر پکڑ کر جھکجھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اگر اس وقت تو کوئی اسے روکتا نہیں تو شاید وہ قاسم شاہ کا انجام وہیں طے کر دیتا۔ جب وہ اپنا سارا غصہ اتار چکا تو اس کی نظر مہاجبین پر پڑی، جو بنا پانی کی مچھلی کی طرح کانپ رہی تھی۔ میرجات کا دل جیسے چر گیا۔ اس نے ترنت اپنی کالی چادر اتاری اور اس کے کانپتے ہوئے جسم کو ڈھک دیا۔ ایک پل کے لیے اسے ایسا لگا جیسے مہاجبین کی جگہ ہبا بیٹھی ہو اور اسے پکار رہی ہو۔ اس کا دل جیسے کسی نے آری سے کاٹ دیا۔
وہ جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا، بے حد سنبھال کر اسے اپنے بستر پر لٹایا اور کمبل سے اس کے پورے جسم کو لپیٹ دیا، مگر وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ اس کا شریر پسینے اور تیز بخار میں جل رہا تھا۔ میرجات کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی، ہانیہ پر، جس پر اس نے بھروسہ کر کے مہاجبین کو چھوڑا تھا۔ مجھے کسی پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ خود سے بڑبڑایا۔ پھر وہ جھک کر اس کے چہرے کو اپنی اور موڑتے ہوئے بولا، ماہی، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کی آواز میں بہی نرمی تھی، بہی اپنا پن کا احساس تھا، مگر مہاجبین کا چہرہ بخار کی تپش سے جل رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، سانس بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرجات کی بے چینی بڑھ گئی۔ اب وہ طے کر چکا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس نے ایک کے بعد ایک 2-3 رجائیاں اس کے اوپر ڈال دیں۔ دھیرے دھیرے اس کی کپ کپی کچھ کم ہوئی، مگر بخار اب بھی قائم تھا۔ آج اسے اپنے بڑوں کے فیصلوں پر افسوس ہو رہا تھا۔ کیسا قانون تھا یہ کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا ایک عورت کا کمزور جسم بھگتے۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ سوراب خان، شاہ نواز خان اور اس کے اپنے شہاب شاہ اور قاسم شاہ میں کوئی فرق نہیں رہا تھا، سب ایک جیسے ہو گئے تھے، اور اب یہ لڑائی اسے خود ہی لڑنی تھی۔ اپنی بہن کو انصاف دلانا اور مہاجبین کی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری اب صرف اسی کی تھی۔ وہ ایک غلطی پہلے کر چکا تھا، اب دوسری بار نہیں کرے گا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اور وہ اس کے پاس بیٹھا اس کا بخار اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بخار تھوڑا کم ہوا تو مہاجبین کو کچھ سکون ملا اور وہ ہلکی سی نیند میں چلی گئی۔ اس کی لمبی پلکوں میں اب بھی ڈر کی ہلکی سی کپ کپی باقی تھی، جیسے اس کا شریر ابھی بھی اس خوف سے باہر نہ نکلا ہو۔ میرجات کا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے اور اسے یقین دلائے کہ اس نے نہ اپنا وعدہ بھلایا ہے، نہ ہی کبھی اسے اکیلا چھوڑے گا، مگر اس سے پہلے اسے اپنے رشتے کو ایک صحیح نام دینا تھا۔ اور اگلی صبح اس نے سب کے سامنے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے جیسے پورے گھر میں ہلچل مچا دی۔ میں ابھی اور اسی وقت مہاجبین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے کو اس دشمنی کے انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ وہ پورے کانفیڈینس سے کھڑا تھا۔ شہاب شاہ اور قاسم شاہ سن رہ گئے۔ ہانیہ کا چہرہ جل کر راکھ ہو گیا، مگر بیجان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ انہیں اپنے پوتے پر گرو ہوا، جو اس گھر کے باقی مردوں جیسا نہیں تھا، جن کے فیصلوں نے ان سے ان کی اپنی بیٹی تک چھین لی تھی۔ مگر تبھی شہاب شاہ کی بھاری آواز گونجی، میرجات، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مہاجبین کا نکاح قاسم شاہ سے ہوگا، وہی اس کا صحیح حقدار ہے۔ اس طرح ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور سوراب خان نے ہماری جن زمینوں اور جائیداد پر قبضہ کیا ہے وہ بھی ہمیں واپس مل جائیں گی۔ ان کے شبد جیسے ہتھوڑے کی طرح گونجے، اور ایک بار پھر مہاجبین کی قسمت کسی اور کے فیصلوں کے بیچ جھولنے لگی۔ رہی بات تمہاری، تو تمہارا نکاح ہانیہ سے ہی ہوگا، جیسا کہ پہلے سے طے ہے۔ شہاب شاہ نے اپنا فیصلہ سنایا، اور یہ سنتے ہی میرجات کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ نہیں بابا سائیں، مجھے آپ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ آپ نے اپنے بدلے کی آڑ میں لیا ہے، اور میں بدلہ اپنے طریقے سے لینا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے ایس پی صاحب کا کال آیا ہے، شاہ نواز کا ٹھکانہ مل چکا ہے، وہ بہت جلد پولیس کی گرفت میں ہوگا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی بہن کے قاتل سے ہی بدلہ لوں گا، نہ کہ کسی معصوم لڑکی کو بلی کا بکرا بناؤں گا۔ اس کی آواز میں دृڑھتا تھی، اڈگ ارادہ تھا۔ آج میں سبینہ پھوپھی سے ملنے جا رہا ہوں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ یہ نکاح ان کی موجودگی میں ہی ہوگا، اور میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ میں ان کی بیٹی کو کسی بدلے کے لیے نہیں اپنا رہا، بلکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شروع سے ہی اسی کو اپنانا چاہتا تھا۔ میرجات کی یہ بات جیسے وہاں پر ایک دھماکے کی طرح پھوٹی تھی۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جلن اور غصہ صاف دکھ رہا تھا، مگر میرجات اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، اس لیے وہ وہاں رکا نہیں، سیدھا حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے جلد سے جلد نکاح کی تیاری کرنی تھی اور مہاجبین کو اپنے نام کرنا تھا۔ شہاب شاہ حیرانی کے باوجود اندر سے سکون محسوس کر رہے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن کی بیٹی کو بدلے کا ذریعہ بنایا جائے، مگر قبیلے کی رسموں اور اپنی مجبوری نے انہیں وہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرجات کے اس قدم نے ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سبینہ اور ان کی بیٹی بے گناہ ہیں، اصلی دشمنی تو صرف سوراب خان نبھا رہا تھا، جس نے سالوں سے ان کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ آج وہ سب انہیں واپس ملنے والا تھا۔ ان کی بیٹی تو کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر اس کی یاد میں یہ انصاف شاید تھوڑا مرہم بن سکتا تھا۔ مہاجبین بنت بلی محمد، آپ کا نکاح میرجات بل شہاب شاہ کے ساتھ 20 لاکھ روپیے حق مہر کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
نقاب کے پیچھے بیٹھی مہاجبین جیسے کسی خواب میں تھی۔ کیا سچ میں وہی انسان جس کی محبت اس نے بچپن سے اپنے دل میں سنجو کر رکھی تھی آج اس کی قسمت بن چکا ہے؟ اس نے ہلکے سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا اور کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ آج وہ سچ میں میرجات کی دلہن بن چکی تھی۔ 10 سال کی عمر میں دیکھا گیا اس کا خواب آج حقیقت بن گیا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ڈر اب بھی زندہ تھا۔ کیا یہ نکاح سچ میں محبت سے ہوا ہے، یا پھر وہ ایک بنی بن کر ہی اس رشتے میں آئی ہے؟ یہی سوچ اسے اندر ہی اندر کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سبینہ بیگم جو آج پورے 10 سال کے بعد حویلی لوٹی تھیں، صرف میرجات کے کہنے پر، انہیں میرجات کی نیت پر ذرا بھی شک نہیں تھا، کیونکہ شاہنواز کو پولیس گرفتار کر چکی تھی اور سوراب خان ایک گھائل شیر کی طرح اپنے بل میں چھپا بیٹھا تھا۔ اسے نہ صرف اس کی جائیداد چھین لی گئی تھی جو سبینہ کے بعد مہاجبین کے نام آ گئی تھی، بلکہ اپنے ہی بیٹے کا بھوش بھی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہا تھا، اور میرجات اسے کسی بھی حال میں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ سبینہ نے شہاب شاہ سے معافی مانگی کہ اتیت میں لیا گیا ان کا فیصلہ کتنا غلط تھا، اور وہ سچ میں شرمندہ بھی تھیں۔ بی جان تو بار بار انہیں گلے لگا رہی تھیں، اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ ان کی بیٹی واپس ان کے پاس آ گئی تھی۔ شہاب شاہ نے بھی اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا اور بہن کو سینے سے لگا لیا تھا، اور دل کی ساری رنجشیں ختم ہو گئیں، مگر شہناز بیگم، بلقیس بیگم اور گھر کے باقی لوگ اب بھی سبینہ کے ساتھ ٹھنڈا اور بے رخا ویوہار کر رہے تھے۔ اس نکاح سے تو کوئی بھی خوش نہیں تھا جو میرجات نے اپنی مرضی سے کر لیا تھا، مگر میرجات کو کسی کے رویے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ سب اس رشتے کو سویکار کر لیں گے۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل جیسے جل رہا تھا، اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ خود کو میرجات کے ساتھ دیکھا تھا، ہر خواب، ہر امید اسی کے نام کی تھی، مگر نہ جانے یہ مہاجبین کہاں سے اس کے بیچ میں آ گئی تھی۔ غصہ، درد اور جلن سب ایک ساتھ اس کے اندر بھڑک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے گی۔ وہ کیسے دیکھ پائے گی میرجات کو کسی اور کے ساتھ؟ یہ سوچ ہی اس کی روح کو زخمی کر رہی تھی۔ مگر سچ یہی تھا کہ حسد کا انجام ہمیشہ درد ہی ہوتا ہے، اور آج وہی حشر ہانیہ کا ہو رہا تھا۔ رات پل پل بیتتی جا رہی تھی۔ مہاجبین میرجات کے کمرے میں اب تک اسی طرح بیٹھی تھی جیسا اسے بٹھایا گیا تھا۔ پیٹھ اکڑ چکی تھی، مگر وہ نہ جانے کیوں خود کو سنبھالے بیٹھی تھی، جیسے اپنے ہی جذباتوں کا امتحان دے رہی ہو۔ رات کے قریب 12 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور مہاجبین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے نازک ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور بستر پر اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مہاجبین سفید کپڑوں میں گھونگھٹ نکالے سجی دھجی دلہن کی طرح بیٹھی تھی، مگر یہ سجاوٹ بھی کتنی سادی تھی، کیونکہ یہ نکاح گھر والوں کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، اسی لیے کسی نے اسے سجانے سنوارنے کی زحمت تک نہیں اٹھائی تھی۔ پھر بھی اس کی سادگی ہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی بن گئی تھی۔ میرجات نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے اس کا چہرہ سامنے آیا وہ ٹھہر سا گیا۔ اتنا صاف، اتنا معصوم، بنا کسی بناؤ سرنگار کے بھی اس کا چہرہ ایسی روشنی بکھیر رہا تھا جیسے چاند خود زمین پر اتر آیا ہو۔ کچھ پل تک وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جیسے اپنی نظروں کو ہٹانا بھول گیا ہو۔ پھر ہلکی سی شرارت کے ساتھ بولا، تو آج آخر چاند زمین پر اتر ہی آیا۔ اس کی بات سن کر مہاجبین کے گال شرم سے لال ہو گئے تھے، جیسے کسی نے انار کی کلیاں سجا دی ہوں۔ اس نے ترنت اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک اس کی ان گہری کالی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی جو کسی جادو سے کم نہیں تھیں۔ مگر میرجات کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو ہلکے سے اٹھایا اور اس کا چہرہ پھر سے اپنی طرف کر لیا۔ اب اس کی نیلی آنکھیں پھر سے میرجات کی گہری کالی آنکھوں میں قید ہو گئیں، اور دونوں کچھ پل کے لیے بس ایک دوسرے میں کھو گئے، جیسے 10 سالوں کی دوری اسی ایک نظر میں ختم ہو گئی ہو۔ کیا اب تمہیں سمجھ آ گیا کہ شادی کیا ہوتی ہے مہاجبین، اور کسی کی دلہن بننا کیسا ہوتا ہے؟ میرجات نے ہلکی سی شرارت کے ساتھ کہا۔ تو مہاجبین کا دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا تھا۔ تو کیا اسے سچ میں یاد تھا ان کا وہ بچپن، وہ وعدہ؟ وہ تو یہی سوچتی رہی تھی کہ میرجات اسے بھول چکا ہوگا۔ میرجات کی آواز اب نرم ہو گئی۔ میں جانتا ہوں ماہی، ہمارا نکاح ایسے حالات میں ہوا ہے جو خوشیوں سے زیادہ درد سے بھرے ہیں۔ سچ کہوں تو ہبا کے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی محسوس نہیں کر پا رہا۔ دل جیسے اندر سے خالی ہو گیا ہے۔
بولتے بولتے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، جیسے آنسو بس گرنے ہی والے ہوں۔ مہاجبین کا دل بھی کسک اٹھا۔ ہمیں معاف کر دیجیے میرجاد، کاش ہم اس کے کاش ہم آپ کے اس غم کو تھوڑا کم کر پاتے۔ آپ جو سزا دینا چاہیں میں خوشی خوشی منظور کر لوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ نے یہ نکاح پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرجاد چونک گیا۔ نہیں ماہی، ایسا مت کہو پلیز۔ اس کی آواز میں درد تھا، سچائی تھی۔ میرے لیے نکاح ایک پوتر رشتہ ہے، جس میں دو لوگ بنا کسی شرط کے ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ اسے بنی یا بدلے کا نام دے کر اس کی پوترتا کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ میں نے تم سے نکاح کسی بدلے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس وعدے کو نبھانے کے لیے کیا ہے جو میں نے 10 سال پہلے تم سے کیا تھا۔ وہ کچھ پل کے لیے رکا، جیسے خود اپنے احساسوں کو سمجھ رہا ہو۔ سچ کہوں تو مجھے خود یقین نہیں ہو رہا کہ تم اب میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جسے پانا کبھی ناممکن لگتا تھا، مگر شاید ہماری قسمت میں ملنا لکھا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے ساتھ بتایا ہر پل تمہیں سکون دے گا، خوشیاں دے گا، کیونکہ تم ہمیشہ سے میرجاد کے دل پر راج کرتی آئی ہو۔ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اس کی یہ سچائی، اس کے یہ الفاظ سیدھے مہاجبین کے دل میں جا کر اتر گئے۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا سچ میں وہ آج بھی اسے اتنا ہی پیار کرتا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب ڈھونڈا، اور وہاں اسے اپنا پورا جہاں مل گیا، ایک سکون، ایک یقین، ایک اپنا سا احساس۔ میرجاد دھیرے سے اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جیسے اسے پا لینے کا احساس اپنے اندر اتار رہا ہو۔ تم میرے خیالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو ماہی، اتنی خوبصورت کہ تمہیں اپنے سامنے پا کر میں ہر غم بھول جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ اس کی آواز میں ایک معصوم سی بے بسی تھی۔ مہاجبین کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، ماہی کی جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ آپ نہیں جانتے میں نے یہ لفظ سننے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے، کتنا تڑپی ہوں۔ جب آپ مل گئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا میں آپ کو چھو کر آپ کے ہونے کو میں محسوس کر سکتی ہوں؟ اس کی معصوم سی فرمائش پر میرجاد خود کو ہنسنے سے روک نہیں پایا۔ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مہاجبین کے ہونٹ ہلکے سے کانپے، اور اسی پل میرجاد نے اپنی محبت کی نرم سی چھاپ ان کانپتے ہونٹوں پر چھوڑ دی۔ مہاجبین کی سانسیں تھم سی گئیں۔ شرم سے اس نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا، اور میرجاد اس کی اسی شرم، اسی معصومیت پر دل سے قربان ہو گیا، اور ہنستے ہوئے اس نازک پری کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یار تم تو اتنی نرم ملائم ہو، مجھے ڈر ہے صبح کہیں تم گھر والوں کو بے ہوشی نہ ملو۔ میرجاد نے شرارت سے بڑی ارتھ پورن بات کہی تھی، جسے مہاجبین سمجھ نہیں پائی۔ بے ہوش کیوں ملوں گی؟ تم کیا مجھے بے ہوشی کی دوا دینے والے ہو؟ اس کی معصومیت پر میرجاد اور بھی ہنس پڑا۔ بڑے پیار سے اس کے کانوں کے جھمکے نکالتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا تھا، پھر ہاتھ اس کی نرم گردن پر جا کر رک گئے۔ دھیرے سے اپنی انگلیوں کے اسپرش سے اس کی نازک گردن کو چھوتے ہوئے وہ اس کا نیکلس نکال رہا تھا، جبکہ میرجاد کی انگلیوں کا اسپرش اپنے گلے پر محسوس ہوتے ہی مہاجبین سمٹ گئی تھی۔ بے ہوش کرنے کے لیے بے ہوشی کی دوا کی ضرورت نہیں ہے میڈم، وہ تو تم میری شدتیں سہ کر ویسے ہی ہو جاؤ گی۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو جھٹکے سے کھولتا وہ اسے تکیے پر لٹا گیا تھا، اور اب اس کی بات کا مطلب مہاجبین کو سمجھ آیا تھا، تو شرم سے لال ہوتے اپنے دونوں ہاتھ وہ اپنے چہرے پر رکھ چکی تھی، جبکہ میرجاد نے ریموٹ سے ساری لائٹیں آف کرتے ہوئے اس کے بلاؤز کو اس سے الگ کر دیا تھا، اور پھر بڑا بےتاب ہو کر وہ اس کی نرم ملائم دھڑکنوں پر جھک چکا تھا۔ اس اچانک آفت پر مہاجبین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، لیکن کچھ پل کے بعد ہی وہ خود ہی اس کے اسپرش میں بہکنے لگی تھی۔ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ خود کو مچلنے سے روک رہی تھی۔ اسے یوں مدہوش ہوتا دیکھ کر میرجاد کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان آئی تھی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھی تھی، اور اس کے نرم وجود کو اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا۔ دو دل ایک ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو پورا کر گئے تھے، اور بہت دنوں کے بعد شاہ حویلی کی رات غمگین نہیں تھی، کیونکہ اس رات محبت نے درد پر جیت پا لی تھی۔ سچا پیار وقت، دوری اور مشکل حالات سے کبھی ہارتا نہیں۔ نفرت اور بدلے کی آگ صرف تباہی لاتی ہے، لیکن انصاف اور محبت ہی اصلی طاقت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عورتوں کو بدلے کا ذریعہ بنانا سب سے بڑا انیائے ہے، اور صحیح انسان وہی ہے جو حالات کے خلاف کھڑے ہو کر صحیح فیصلہ لے۔
تو دوستوں آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتانا. پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا. ایسی اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں دوستوں اگلی کسی نئی اور رومانٹک سی کہانی کے ساتھ.